ड्रामा मेरी ज़िंदगी है तो की क़िस्त 17 कहानी को एक नए और निहायत जज्बाती मोड़ पर ले आती है, जहां हर किरदार अपने फ़ैसलों, खौफ और सच्चाई के सामने खड़ा नज़र आता है। इस किस्त की शुरुआत एक खामोश मगर बोझल माहौल से होती है, जहां हया अकेली अपने कमरे में बैठी गहरी सोच में डूबी हुई है। उसके चेहरे पर थकन, आंखों में नमी और दिल में बेचैनी साफ नज़र आती है, जैसे वो अंदर ही अंदर किसी बड़े तूफान से गुजर रही हो। पिछली किस्त के वाक़यात ने उसके दिल को हिला कर रख दिया है और अब वो इस मकाम पर पहुंच चुकी है जहां खामोश रहना भी मुश्किल और बोलना भी खतरनाक लगता है। हया को एहसास होने लगता है कि उसकी ज़िंदगी के फैसले अब सिर्फ उसके अपने नहीं रहे, बल्कि इन फैसलों का असर उसके आसपास मौजूद हर रिश्ते पर पड़ने वाला है। दूसरी तरफ हमज़ा का किरदार भी इस किस्त में पहले से ज़्यादा संजीदा और उलझा हुआ दिखाई देता है। वो बज़ाहिर मजबूत नज़र आता है मगर अंदर से टूटा हुआ है, क्योंकि उसे ये एहसास सता रहा है कि उसके कुछ फैसले हया को इस मकाम तक ले आए हैं जहां वो खुद को अकेला महसूस कर रही है। हमज़ा के चेहरे पर पछतावा, खामोशी और जिम्मेदारी का बोझ साफ झलकता है। एक मंजर में जब वो खिड़की से बाहर देखते हुए कहता है कि बाज़ औक़ात इंसान दूसरों को खुश रखने की कोशिश में खुद को खो देता है, तो ये जुमला उसकी पूरी कैफियत बयान कर देता है। इधर हया की माँ का किरदार इस किस्त में ख़ास तौर पर नुमाया नज़र आता है, जो बेटी को समझाने और संभालने की कोशिश करती है, मगर खुद भी अंदर से खौफज़दा है, क्योंकि वो जानती है कि सच सामने आया तो हालात काबू से बाहर हो सकते हैं। माँ बेटी के दरमियान होने वाली गुफ्तगू निहायत सादा मगर दिल को छू लेने वाली है, जहाँ माँ कहती है कि ज़िंदगी में सबसे मुश्किल काम सच का सामना करना होता है, मगर इसी में नजात भी होती है। ये जुमला इस किस्त का मरकज़ी पैगाम बन जाता है। किस्त के दरमियानी हिस्से में कहानी की रफ्तार कुछ सुस्त हो जाती है, मगर यही सुस्त रवि किरदारों की गहराई को उजागर करती है। छोटे छोटे मनाजिर, खामोश नज़रों का तबादला और पसे मंज़र की मध्यम मौसीकी एक संजीदा और हकीकत से करीब माहौल पैदा करती है। एक अहम मंज़र वो है जब हया और हमज़ा आमने सामने बैठे होते हैं, मगर अल्फाज कम और एहसासात ज़्यादा होते हैं। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, मगर कहने के लिए बहुत कुछ होने के बावजूद खामोश रहते हैं। ये खामोशी दरअसल उनके दिलों में छुपे खौफ और मोहब्बत की नुमाइंदगी करती है। इस किस्त में हया का किरदार मज़ीद मजबूत होकर सामने आता है जब वो खुद से ये फैसला करती है कि अब वो सिर्फ हालात के साथ बहने के बजाय अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद करेगी। उसका एक जुमला कि अगर मैंने आज खुद के लिए आवाज़ ना उठाई तो कल मेरे पास पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा, नाजरीन के दिलों को छू लेता है। दूसरी तरफ हमज़ा को भी ये एहसास होने लगता है कि मोहब्बत सिर्फ साथ चलने का नाम नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देने का हौसला भी मांगती है। किस्त के आखिरी हिस्से में एक नया मोड़ उस वक्त आता है जब खानदान के कुछ अफराद एक ऐसे सच की तरफ इशारा करते हैं जो अब तक छुपा हुआ था। ये इशारा ना सिर्फ हया बल्कि हमज़ा के लिए भी चौंका देने वाला होता है और नाजरीन को अंदाज़ा हो जाता है कि आने वाली अक़सात में हालात मज़ीद पेचीदा होने वाले हैं। आखिरी मंजर में हया को तन्हा खड़ा दिखाया जाता है, जहां वो एक गहरी सांस लेकर आगे बढ़ने का फैसला करती है। कैमरा आहिस्ता आहिस्ता उसके चेहरे पर जूम करता है, पसे मंजर में मध्यम मौसीकी चलती है और किस्त खत्म हो जाती है। मगर ये इख्तिताम दरअसल एक नई शुरुआत का इशारा देता है। किस्त 17 ये वाज़ेह कर देती है कि मेरी ज़िंदगी है तो अब महज एक जज्बाती कहानी नहीं रही, बल्कि ये खुदी, सच्चाई और हिम्मत की दास्तान बन चुकी है, जहां हर किरदार को अपनी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल सवालों का जवाब देना है और यही सवालात आने वाली अक़सात को मज़ीद दिलचस्प और यादगार बनाने वाले हैं। ड्रामा मेरी ज़िंदगी है तो की क़िस्त 17 कहानी को एक नए और निहायत जज्बाती मोड़ पर ले आती है, जहां हर किरदार अपने फ़ैसलों, खौफ और सच्चाई के सामने खड़ा नज़र आता है। इस किस्त की शुरुआत एक खामोश मगर बोझल माहौल से होती है, जहां हया अकेली अपने कमरे में बैठी गहरी सोच में डूबी हुई है। उसके चेहरे पर थकन, आंखों में नमी और दिल में बेचैनी साफ नज़र आती है, जैसे वो अंदर ही अंदर किसी बड़े तूफान से गुजर रही हो। पिछली किस्त के वाक़यात ने उसके दिल को हिला कर रख दिया है और अब वो इस मकाम पर पहुंच चुकी है जहां खामोश रहना भी मुश्किल और बोलना भी खतरनाक लगता है। हया को एहसास होने लगता है कि उसकी ज़िंदगी के फैसले अब सिर्फ उसके अपने नहीं रहे, बल्कि इन फैसलों का असर उसके आसपास मौजूद हर रिश्ते पर पड़ने वाला है। दूसरी तरफ हमज़ा का किरदार भी इस किस्त में पहले से ज़्यादा संजीदा और उलझा हुआ दिखाई देता है।
وہ بظاہر مضبوط نظر آتا ہے مگر اندر سے ٹوٹا ہوا ہے، کیونکہ اسے یہ احساس ستا رہا ہے کہ اس کے کچھ فیصلے حیا کو اس مقام تک لے آئے ہیں جہاں وہ خود کو اکیلا محسوس کر رہی ہے۔ حمزہ کے چہرے پر پچھتاوا، خاموشی اور ذمہ داری کا بوجھ صاف جھلکتا ہے۔ ایک منظر میں جب وہ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ بعض اوقات انسان دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش میں خود کو کھو دیتا ہے، تو یہ جملہ اس کی پوری کیفیت بیان کر دیتا ہے۔ ادھر حیا کی ماں کا کردار اس قسط میں خاص طور پر نمایاں نظر آتا ہے، جو بیٹی کو سمجھانے اور سنبھالنے کی کوشش کرتی ہے مگر خود بھی اندر سے خوفزدہ ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ سچ سامنے آیا تو حالات قابو سے باہر ہو سکتے ہیں۔ ماں بیٹی کے درمیان ہونے والی گفتگو نہایت سادہ مگر دل کو چھو لینے والی ہے، جہاں ماں کہتی ہے کہ زندگی میں سب سے مشکل کام سچ کا سامنا کرنا ہوتا ہے، مگر اسی میں نجات بھی ہوتی ہے۔ یہ جملہ اس قسط کا مرکزی پیغام بن جاتا ہے۔ قسط کے درمیانی حصے میں کہانی کی رفتار کچھ سست ہو جاتی ہے، مگر یہی سست روی کرداروں کی گہرائی کو اجاگر کرتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے مناظر، خاموش نظروں کا تبادلہ اور پس منظر کی مدھم موسیقی ایک سنجیدہ اور حقیقت سے قریب ماحول پیدا کرتی ہے۔ ایک اہم منظر وہ ہے جب حیا اور حمزہ آمنے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، مگر الفاظ کم اور احساسات زیادہ ہوتے ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، مگر کہنے کے لیے بہت کچھ ہونے کے باوجود خاموش رہتے ہیں۔ یہ خاموشی دراصل ان کے دلوں میں چھپے خوف اور محبت کی نمائندگی کرتی ہے۔ اس قسط میں حیا کا کردار مزید مضبوط ہو کر سامنے آتا ہے جب وہ خود سے یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اب وہ صرف حالات کے ساتھ بہنے کے بجائے اپنی زندگی کے فیصلے خود کرے گی۔ اس کا ایک جملہ کہ اگر میں نے آج خود کے لیے آواز نہ اٹھائی تو کل میرے پاس پچھتانے کے سوا کچھ نہیں بچے گا، ناظرین کے دلوں کو چھو لیتا ہے۔ دوسری طرف حمزہ کو بھی یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ محبت صرف ساتھ چلنے کا نام نہیں، بلکہ مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا حوصلہ بھی مانگتی ہے۔ قسط کے آخری حصے میں ایک نیا موڑ اس وقت آتا ہے جب خاندان کے کچھ افراد ایک ایسے سچ کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو اب تک چھپا ہوا تھا۔ یہ اشارہ نہ صرف حیا بلکہ حمزہ کے لیے بھی چونکا دینے والا ہوتا ہے، اور ناظرین کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آنے والی اقساط میں حالات مزید پیچیدہ ہونے والے ہیں۔ آخری منظر میں حیا کو تنہا کھڑا دکھایا جاتا ہے، جہاں وہ ایک گہری سانس لے کر آگے بڑھنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ کیمرہ آہستہ آہستہ اس کے چہرے پر زوم کرتا ہے، پس منظر میں مدھم موسیقی چلتی ہے اور قسط ختم ہو جاتی ہے، مگر یہ اختتام دراصل ایک نئی شروعات کا اشارہ دیتا ہے۔ قسط 17 یہ واضح کر دیتی ہے کہ میری زندگی ہے تو اب محض ایک جذباتی کہانی نہیں رہی، بلکہ یہ خودی، سچائی اور ہمت کی داستان بن چکی ہے، جہاں ہر کردار کو اپنی زندگی کے سب سے مشکل سوالوں کا جواب دینا ہے، اور یہی سوالات آنے والی اقساط کو مزید دلچسپ اور یادگار بنانے والے ہیں۔ ڈرامہ میری زندگی ہے تو کی قسط 17 کہانی کو ایک نئے اور نہایت جذباتی موڑ پر لے آتی ہے، جہاں ہر کردار اپنے فیصلوں، خوف اور سچائی کے سامنے کھڑا نظر آتا ہے۔ اس قسط کی شروعات ایک خاموش مگر بوجھل ماحول سے ہوتی ہے، جہاں حیا اکیلی اپنے کمرے میں بیٹھی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی ہے۔ اس کے چہرے پر تھکن، آنکھوں میں نمی اور دل میں بے چینی صاف نظر آتی ہے، جیسے وہ اندر ہی اندر کسی بڑے طوفان سے گزر رہی ہو۔ پچھلی قسط کے واقعات نے اس کے دل کو ہلا کر رکھ دیا ہے، اور اب وہ اس مقام پر پہنچ چکی ہے جہاں خاموش رہنا بھی مشکل اور بولنا بھی خطرناک لگتا ہے۔ حیا کو احساس ہونے لگتا ہے کہ اس کی زندگی کے فیصلے اب صرف اس کے اپنے نہیں رہے، بلکہ ان فیصلوں کا اثر اس کے آس پاس موجود ہر رشتے پر پڑنے والا ہے۔ دوسری طرف حمزہ کا کردار بھی اس قسط میں پہلے سے زیادہ سنجیدہ اور الجھا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ وہ بظاہر مضبوط نظر آتا ہے مگر اندر سے ٹوٹا ہوا ہے، کیونکہ اسے یہ احساس ستا رہا ہے کہ اس کے کچھ فیصلے حیا کو اس مقام تک لے آئے ہیں جہاں وہ خود کو اکیلا محسوس کر رہی ہے۔ حمزہ کے چہرے پر پچھتاوا، خاموشی اور ذمہ داری کا بوجھ صاف جھلکتا ہے۔ ایک منظر میں جب وہ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ بعض اوقات انسان دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش میں خود کو کھو دیتا ہے، تو یہ جملہ اس کی پوری کیفیت بیان کر دیتا ہے۔ ادھر حیا کی ماں کا کردار اس قسط میں خاص طور پر نمایاں نظر آتا ہے، جو بیٹی کو سمجھانے اور سنبھالنے کی کوشش کرتی ہے مگر خود بھی اندر سے خوفزدہ ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ سچ سامنے آیا تو حالات قابو سے باہر ہو سکتے ہیں۔ ماں بیٹی کے درمیان ہونے والی گفتگو نہایت سادہ مگر دل کو چھو لینے والی ہے، جہاں ماں کہتی ہے کہ زندگی میں سب سے مشکل کام سچ کا سامنا کرنا ہوتا ہے، مگر اسی میں نجات بھی ہوتی ہے۔ یہ جملہ اس قسط کا مرکزی پیغام بن جاتا ہے۔
قسط کے درمیانی حصے میں کہانی کی رفتار کچھ سست ہو جاتی ہے، مگر یہی سست روی کرداروں کی گہرائی کو اجاگر کرتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے مناظر، خاموش نظروں کا تبادلہ اور پس منظر کی مدھم موسیقی ایک سنجیدہ اور حقیقت سے قریب ماحول پیدا کرتی ہے۔ ایک اہم منظر وہ ہے جب حیا اور حمزہ آمنے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، مگر الفاظ کم اور احساسات زیادہ ہوتے ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، مگر کہنے کے لیے بہت کچھ ہونے کے باوجود خاموش رہتے ہیں۔ یہ خاموشی دراصل ان کے دلوں میں چھپے خوف اور محبت کی نمائندگی کرتی ہے۔ اس قسط میں حیا کا کردار مزید مضبوط ہو کر سامنے آتا ہے جب وہ خود سے یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اب وہ صرف حالات کے ساتھ بہنے کے بجائے اپنی زندگی کے فیصلے خود کرے گی۔ اس کا ایک جملہ کہ اگر میں نے آج خود کے لیے آواز نہ اٹھائی تو کل میرے پاس پچھتانے کے سوا کچھ نہیں بچے گا، ناظرین کے دلوں کو چھو لیتا ہے۔ دوسری طرف حمزہ کو بھی یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ محبت صرف ساتھ چلنے کا نام نہیں، بلکہ مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا حوصلہ بھی مانگتی ہے۔ قسط کے آخری حصے میں ایک نیا موڑ اس وقت آتا ہے جب خاندان کے کچھ افراد ایک ایسے سچ کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو اب تک چھپا ہوا تھا۔ یہ اشارہ نہ صرف حیا بلکہ حمزہ کے لیے بھی چونکا دینے والا ہوتا ہے، اور ناظرین کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آنے والی اقساط میں حالات مزید پیچیدہ ہونے والے ہیں۔ آخری منظر میں حیا کو تنہا کھڑا دکھایا جاتا ہے، جہاں وہ ایک گہری سانس لے کر آگے بڑھنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ کیمرہ آہستہ آہستہ اس کے چہرے پر زوم کرتا ہے، پس منظر میں مدھم موسیقی چلتی ہے اور قسط ختم ہو جاتی ہے، مگر یہ اختتام دراصل ایک نئی شروعات کا اشارہ دیتا ہے۔ قسط 17 یہ واضح کر دیتی ہے کہ میری زندگی ہے تو اب محض ایک جذباتی کہانی نہیں رہی، بلکہ یہ خودی، سچائی اور ہمت کی داستان بن چکی ہے، جہاں ہر کردار کو اپنی زندگی کے سب سے مشکل سوالوں کا جواب دینا ہے، اور یہی سوالات آنے والی اقساط کو مزید دلچسپ اور یادگار بنانے والے ہیں۔ ڈرامہ میری زندگی ہے تو کی قسط 17 کہانی کو ایک نئے اور نہایت جذباتی موڑ پر لے آتی ہے، جہاں ہر کردار اپنے فیصلوں، خوف اور سچائی کے سامنے کھڑا نظر آتا ہے۔ اس قسط کی شروعات ایک خاموش مگر بوجھل ماحول سے ہوتی ہے، جہاں حیا اکیلی اپنے کمرے میں بیٹھی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی ہے۔ اس کے چہرے پر تھکن، آنکھوں میں نمی اور دل میں بے چینی صاف نظر آتی ہے، جیسے وہ اندر ہی اندر کسی بڑے طوفان سے گزر رہی ہو۔ پچھلی قسط کے واقعات نے اس کے دل کو ہلا کر رکھ دیا ہے، اور اب وہ اس مقام پر پہنچ چکی ہے جہاں خاموش رہنا بھی مشکل اور بولنا بھی خطرناک لگتا ہے۔ حیا کو احساس ہونے لگتا ہے کہ اس کی زندگی کے فیصلے اب صرف اس کے اپنے نہیں رہے، بلکہ ان فیصلوں کا اثر اس کے آس پاس موجود ہر رشتے پر پڑنے والا ہے۔ دوسری طرف حمزہ کا کردار بھی اس قسط میں پہلے سے زیادہ سنجیدہ اور الجھا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ وہ بظاہر مضبوط نظر آتا ہے، مگر اندر سے ٹوٹا ہوا ہے، کیونکہ اسے یہ احساس ستا رہا ہے کہ اس کے کچھ فیصلے حیا کو اس مقام تک لے آئے ہیں جہاں وہ خود کو اکیلا محسوس کر رہی ہے۔ حمزہ کے چہرے پر پچھتاوا، خاموشی اور ذمہ داری کا بوجھ صاف جھلکتا ہے۔ ایک منظر میں جب وہ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ بعض اوقات انسان دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش میں خود کو کھو دیتا ہے، تو یہ جملہ اس کی پوری کیفیت بیان کر دیتا ہے۔ ادھر حیا کی ماں کا کردار اس قسط میں خاص طور پر نمایاں نظر آتا ہے، جو بیٹی کو سمجھانے اور سنبھالنے کی کوشش کرتی ہے، مگر خود بھی اندر سے خوفزدہ ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ سچ سامنے آیا تو حالات قابو سے باہر ہو سکتے ہیں۔ ماں بیٹی کے درمیان ہونے والی گفتگو نہایت سادہ مگر دل کو چھو لینے والی ہے، جہاں ماں کہتی ہے کہ زندگی میں سب سے مشکل کام سچ کا سامنا کرنا ہوتا ہے، مگر اسی میں نجات بھی ہوتی ہے۔ یہ جملہ اس قسط کا مرکزی پیغام بن جاتا ہے۔ قسط کے درمیانی حصے میں کہانی کی رفتار کچھ سست ہو جاتی ہے، مگر یہی سست روی کرداروں کی گہرائی کو اجاگر کرتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے مناظر، خاموش نظروں کا تبادلہ اور پس منظر کی مدھم موسیقی ایک سنجیدہ اور حقیقت سے قریب ماحول پیدا کرتی ہے۔ ایک اہم منظر وہ ہے جب حیا اور حمزہ آمنے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، مگر الفاظ کم اور احساسات زیادہ ہوتے ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، مگر کہنے کے لیے بہت کچھ ہونے کے باوجود خاموش رہتے ہیں۔ یہ خاموشی دراصل ان کے دلوں میں چھپے خوف اور محبت کی نمائندگی کرتی ہے۔ اس قسط میں حیا کا کردار مزید مضبوط ہو کر سامنے آتا ہے جب وہ خود سے یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اب وہ صرف حالات کے ساتھ بہنے کے بجائے اپنی زندگی کے فیصلے خود کرے گی۔ اس کا ایک جملہ کہ اگر میں نے آج خود کے لیے آواز نہ اٹھائی تو کل میرے پاس پچھتانے کے سوا کچھ نہیں بچے گا، ناظرین کے دلوں کو چھو لیتا ہے۔ دوسری طرف حمزہ کو بھی یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ محبت صرف ساتھ چلنے کا نام نہیں، بلکہ مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا حوصلہ بھی مانگتی ہے۔
قسط کے آخری حصے میں ایک نیا موڑ اس وقت آتا ہے جب خاندان کے کچھ افراد ایک ایسے سچ کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو اب تک چھپا ہوا تھا۔ یہ اشارہ نہ صرف حیا بلکہ حمزہ کے لیے بھی چونکا دینے والا ہوتا ہے، اور ناظرین کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آنے والی اقساط میں حالات مزید پیچیدہ ہونے والے ہیں۔ آخری منظر میں حیا کو تنہا کھڑا دکھایا جاتا ہے، جہاں وہ ایک گہری سانس لے کر آگے بڑھنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ کیمرہ آہستہ آہستہ اس کے چہرے پر زوم کرتا ہے، پس منظر میں مدھم موسیقی چلتی ہے اور قسط ختم ہو جاتی ہے، مگر یہ اختتام دراصل ایک نئی شروعات کا اشارہ دیتا ہے۔ قسط 17 یہ واضح کر دیتی ہے کہ میری زندگی ہے تو اب محض ایک جذباتی کہانی نہیں رہی، بلکہ یہ خودی، سچائی اور ہمت کی داستان بن چکی ہے، جہاں ہر کردار کو اپنی زندگی کے سب سے مشکل سوالوں کا جواب دینا ہے، اور یہی سوالات آنے والی اقساط کو مزید دلچسپ اور یادگار بنانے والے ہیں۔ ڈرامہ میری زندگی ہے تو کی قسط 17 کہانی کو ایک نئے اور نہایت جذباتی موڑ پر لے آتی ہے، جہاں ہر کردار اپنے فیصلوں، خوف اور سچائی کے سامنے کھڑا نظر آتا ہے۔ اس قسط کی شروعات ایک خاموش مگر بوجھل ماحول سے ہوتی ہے، جہاں حیا اکیلی اپنے کمرے میں بیٹھی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی ہے۔ اس کے چہرے پر تھکن، آنکھوں میں نمی اور دل میں بے چینی صاف نظر آتی ہے، جیسے وہ اندر ہی اندر کسی بڑے طوفان سے گزر رہی ہو۔ پچھلی قسط کے واقعات نے اس کے دل کو ہلا کر رکھ دیا ہے، اور اب وہ اس مقام پر پہنچ چکی ہے جہاں خاموش رہنا بھی مشکل اور بولنا بھی خطرناک لگتا ہے۔ حیا کو احساس ہونے لگتا ہے کہ اس کی زندگی کے فیصلے اب صرف اس کے اپنے نہیں رہے، بلکہ ان فیصلوں کا اثر اس کے آس پاس موجود ہر رشتے پر پڑنے والا ہے۔ دوسری طرف حمزہ کا کردار بھی اس قسط میں پہلے سے زیادہ سنجیدہ اور الجھا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ وہ بظاہر مضبوط نظر آتا ہے، مگر اندر سے ٹوٹا ہوا ہے، کیونکہ اسے یہ احساس ستا رہا ہے کہ اس کے کچھ فیصلے حیا کو اس مقام تک لے آئے ہیں جہاں وہ خود کو اکیلا محسوس کر رہی ہے۔ حمزہ کے چہرے پر پچھتاوا، خاموشی اور ذمہ داری کا بوجھ صاف جھلکتا ہے۔ ایک منظر میں جب وہ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ بعض اوقات انسان دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش میں خود کو کھو دیتا ہے، تو یہ جملہ اس کی پوری کیفیت بیان کر دیتا ہے۔ ادھر حیا کی ماں کا کردار اس قسط میں خاص طور پر نمایاں نظر آتا ہے، جو بیٹی کو سمجھانے اور سنبھالنے کی کوشش کرتی ہے، مگر خود بھی اندر سے خوفزدہ ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ سچ سامنے آیا تو حالات قابو سے باہر ہو سکتے ہیں۔ ماں بیٹی کے درمیان ہونے والی گفتگو نہایت سادہ مگر دل کو چھو لینے والی ہے، جہاں ماں کہتی ہے کہ زندگی میں سب سے مشکل کام سچ کا سامنا کرنا ہوتا ہے، مگر اسی میں نجات بھی ہوتی ہے۔ یہ جملہ اس قسط کا مرکزی پیغام بن جاتا ہے۔ قسط کے درمیانی حصے میں کہانی کی رفتار کچھ سست ہو جاتی ہے، مگر یہی سست روی کرداروں کی گہرائی کو اجاگر کرتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے مناظر، خاموش نظروں کا تبادلہ اور پس منظر کی مدھم موسیقی ایک سنجیدہ اور حقیقت سے قریب ماحول پیدا کرتی ہے۔ ایک اہم منظر وہ ہے جب حیا اور حمزہ آمنے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، مگر الفاظ کم اور احساسات زیادہ ہوتے ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، مگر کہنے کے لیے بہت کچھ ہونے کے باوجود خاموش رہتے ہیں۔ یہ خاموشی دراصل ان کے دلوں میں چھپے خوف اور محبت کی نمائندگی کرتی ہے۔ اس قسط میں حیا کا کردار مزید مضبوط ہو کر سامنے آتا ہے جب وہ خود سے یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اب وہ صرف حالات کے ساتھ بہنے کے بجائے اپنی زندگی کے فیصلے خود کرے گی۔ اس کا ایک جملہ کہ اگر میں نے آج خود کے لیے آواز نہ اٹھائی تو کل میرے پاس پچھتانے کے سوا کچھ نہیں بچے گا، ناظرین کے دلوں کو چھو لیتا ہے۔ دوسری طرف حمزہ کو بھی یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ محبت صرف ساتھ چلنے کا نام نہیں، بلکہ مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا حوصلہ بھی مانگتی ہے۔ قسط کے آخری حصے میں ایک نیا موڑ اس وقت آتا ہے جب خاندان کے کچھ افراد ایک ایسے سچ کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو اب تک چھپا ہوا تھا۔ یہ اشارہ نہ صرف حیا بلکہ حمزہ کے لیے بھی چونکا دینے والا ہوتا ہے، اور ناظرین کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آنے والی اقساط میں حالات مزید پیچیدہ ہونے والے ہیں۔ آخری منظر میں حیا کو تنہا کھڑا دکھایا جاتا ہے، جہاں وہ ایک گہری سانس لے کر آگے بڑھنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ کیمرہ آہستہ آہستہ اس کے چہرے پر زوم کرتا ہے، پس منظر میں مدھم موسیقی چلتی ہے اور قسط ختم ہو جاتی ہے، مگر یہ اختتام دراصل ایک نئی شروعات کا اشارہ دیتا ہے۔ قسط 17 یہ واضح کر دیتی ہے کہ میری زندگی ہے تو اب محض ایک جذباتی کہانی نہیں رہی، بلکہ یہ خودی، سچائی اور ہمت کی داستان بن چکی ہے، جہاں ہر کردار کو اپنی زندگی کے سب سے مشکل سوالوں کا جواب دینا ہے، اور یہی سوالات آنے والی اقساط کو مزید دلچسپ اور یادگار بنانے والے ہیں۔
ड्रामा मेरी ज़िंदगी है तो कि क़िस 17 कहानी को एक नए और निहायत जज्बाती मोड़ पर ले आती है, जहां हर किरदार अपने फैसलों, खौफ और सच्चाई के सामने खड़ा नजर आता है। इस किस्त की शुरुआत एक खामोश मगर बोझल माहौल से होती है, जहां हया अकेली अपने कमरे में बैठी गहरी सोच में डूबी हुई है। उसके चेहरे पर थकन, आंखों में नमी और दिल में बेचैनी साफ नजर आती है, जैसे वो अंदर ही अंदर किसी बड़े तूफान से गुजर रही हो। पिछली किस्त के वाक़यात ने उसके दिल को हिला कर रख दिया है और अब वो इस मकाम पर पहुंच चुकी है जहां खामोश रहना भी मुश्किल और बोलना भी खतरनाक लगता है। हया को एहसास होने लगता है कि उसकी ज़िंदगी के फैसले अब सिर्फ उसके अपने नहीं रहे, बल्कि इन फैसलों का असर उसके आसपास मौजूद हर रिश्ते पर पड़ने वाला है। दूसरी तरफ हमज़ा का किरदार भी इस किस्त में पहले से ज़्यादा संजीदा और उलझा हुआ दिखाई देता है। वो बज़ाहिर मजबूत नज़र आता है मगर अंदर से टूटा हुआ है, क्योंकि उसे ये एहसास सता रहा है कि उसके कुछ फैसले हया को इस मकाम तक ले आए हैं जहां वो खुद को अकेला महसूस कर रही है। हमज़ा के चेहरे पर पछतावा, खामोशी और जिम्मेदारी का बोझ साफ झलकता है। एक मंजर में जब वो खिड़की से बाहर देखते हुए कहता है कि बाज़ औक़ात इंसान दूसरों को खुश रखने की कोशिश में खुद को खो देता है, तो ये जुमला उसकी पूरी कैफियत बयान कर देता है। इधर हया की माँ का किरदार इस किस्त में ख़ास तौर पर नुमाया नज़र आता है, जो बेटी को समझाने और संभालने की कोशिश करती है, मगर खुद भी अंदर से खौफज़दा है, क्योंकि वो जानती है कि सच सामने आया तो हालात काबू से बाहर हो सकते हैं। माँ बेटी के दरमियान होने वाली गुफ्तगू निहायत सादा मगर दिल को छू लेने वाली है, जहाँ माँ कहती है कि ड्रामा मेरी ज़िंदगी है तो कि क़िस 17 कहानी को एक नए और निहायत जज्बाती मोड़ पर ले आती है, जहां हर किरदार अपने फैसलों, खौफ और सच्चाई के सामने खड़ा नजर आता है। इस किस्त की शुरुआत एक खामोश मगर बोझल माहौल से होती है, जहां हया अकेली अपने कमरे में बैठी गहरी सोच में डूबी हुई है। उसके चेहरे पर थकन, आंखों में नमी और दिल में बेचैनी साफ नजर आती है, जैसे वो अंदर ही अंदर किसी बड़े तूफान से गुजर रही हो। पिछली किस्त के वाक़यात ने उसके दिल को हिला कर रख दिया है और अब वो इस मकाम पर पहुंच चुकी है जहां खामोश रहना भी मुश्किल और बोलना भी खतरनाक लगता है। हया को एहसास होने लगता है कि उसकी ज़िंदगी के फैसले अब सिर्फ उसके अपने नहीं रहे, बल्कि इन फैसलों का असर उसके आसपास मौजूद हर रिश्ते पर पड़ने वाला है। दूसरी तरफ हमज़ा का किरदार भी इस किस्त में पहले से ज़्यादा संजीदा और उलझा हुआ दिखाई देता है। वो बज़ाहिर मजबूत नज़र आता है मगर अंदर से टूटा हुआ है, क्योंकि उसे ये एहसास सता रहा है कि उसके कुछ फैसले हया को इस मकाम तक ले आए हैं जहां वो खुद को अकेला महसूस कर रही है। हमज़ा के चेहरे पर पछतावा, खामोशी और जिम्मेदारी का बोझ साफ झलकता है। एक मंजर में जब वो खिड़की से बाहर देखते हुए कहता है कि बाज़ औक़ात इंसान दूसरों को खुश रखने की कोशिश में खुद को खो देता है, तो ये जुमला उसकी पूरी कैफियत बयान कर देता है। इधर हया की माँ का किरदार इस किस्त में ख़ास तौर पर नुमाया नज़र आता है, जो बेटी को समझाने और संभालने की कोशिश करती है, मगर खुद भी अंदर से खौफज़दा है, क्योंकि वो जानती है कि सच सामने आया तो हालात काबू से बाहर हो सकते हैं। माँ बेटी के दरमियान होने वाली गुफ्तगू निहायत सादा मगर दिल को छू लेने वाली है, जहाँ माँ कहती है कि ज़िंदगी में सबसे मुश्किल काम सच का सामना करना होता है, मगर इसी में नजात भी होती है। ये जुमला इस किस्त का मरकज़ी पैगाम बन जाता है। किस्त के दरमियानी हिस्से में कहानी की रफ्तार कुछ सुस्त हो जाती है, मगर यही सुस्त रवि किरदारों की गहराई को उजागर करती है। छोटे छोटे मनाजिर, खामोश नज़रों का तबादला और पसे मंज़र की मध्यम मौसीकी एक संजीदा और हकीकत से करीब माहौल पैदा करती है। एक अहम मंज़र वो है जब हया और हमज़ा आमने सामने बैठे होते हैं, मगर अल्फाज कम और एहसासात ज़्यादा होते हैं। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, मगर कहने के लिए बहुत कुछ होने के बावजूद खामोश रहते हैं। ये खामोशी दरअसल उनके दिलों में छुपे खौफ और मोहब्बत की नुमाइंदगी करती है। इस किस्त में हया का किरदार मज़ीद मजबूत होकर सामने आता है जब वो खुद से ये फैसला करती है कि अब वो सिर्फ हालात के साथ बहने के बजाय अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद करेगी। उसका एक जुमला कि अगर मैंने आज खुद के लिए आवाज़ ना उठाई तो कल मेरे पास पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा, नाजरीन के दिलों को छू लेता है। दूसरी तरफ हमज़ा को भी ये एहसास होने लगता है कि मोहब्बत सिर्फ साथ चलने का नाम नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देने का हौसला भी मांगती है। किस्त के आखिरी हिस्से में एक नया मोड़ उस वक्त आता है जब खानदान के कुछ अफराद एक ऐसे सच की तरफ इशारा करते हैं जो अब तक छुपा हुआ था। ये इशारा ना सिर्फ हया बल्कि हमज़ा के लिए भी चौंका देने वाला होता है और नाजरीन को अंदाज़ा हो जाता है कि आने वाली अक़सात में हालात मज़ीद पेचीदा होने वाले हैं।
آخری منظر میں حیا کو تنہا کھڑا دکھایا جاتا ہے جہاں وہ ایک گہری سانس لے کر آگے بڑھنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ کیمرہ آہستہ آہستہ اس کے چہرے پر زوم کرتا ہے، پس منظر میں مدھم موسیقی چلتی ہے اور قسط ختم ہو جاتی ہے، مگر یہ اختتام دراصل ایک نئی شروعات کا اشارہ دیتا ہے۔ قسط 17 یہ واضح کر دیتی ہے کہ میری زندگی ہے تو اب محض ایک جذباتی کہانی نہیں رہی، بلکہ یہ خودی، سچائی اور ہمت کی داستان بن چکی ہے، جہاں ہر کردار کو اپنی زندگی کے سب سے مشکل سوالوں کا جواب دینا ہے، اور یہی سوالات آنے والی اقساط کو مزید دلچسپ اور یادگار بنانے والے ہیں۔ ڈرامہ میری زندگی ہے تو کہ قسط 17 کہانی کو ایک نئے اور نہایت جذباتی موڑ پر لے آتی ہے، جہاں ہر کردار اپنے فیصلوں، خوف اور سچائی کے سامنے کھڑا نظر آتا ہے۔ اس قسط کی شروعات ایک خاموش مگر بوجھل ماحول سے ہوتی ہے، جہاں حیا اکیلی اپنے کمرے میں بیٹھی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی ہے۔ اس کے چہرے پر تھکن، آنکھوں میں نمی اور دل میں بے چینی صاف نظر آتی ہے، جیسے وہ اندر ہی اندر کسی بڑے طوفان سے گزر رہی ہو۔ پچھلی قسط کے واقعات نے اس کے دل کو ہلا کر رکھ دیا ہے، اور اب وہ اس مقام پر پہنچ چکی ہے جہاں خاموش رہنا بھی مشکل اور بولنا بھی خطرناک لگتا ہے۔ حیا کو احساس ہونے لگتا ہے کہ اس کی زندگی کے فیصلے اب صرف اس کے اپنے نہیں رہے، بلکہ ان فیصلوں کا اثر اس کے آس پاس موجود ہر رشتے پر پڑنے والا ہے۔ دوسری طرف حمزہ کا کردار بھی اس قسط میں پہلے سے زیادہ سنجیدہ اور الجھا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ وہ بظاہر مضبوط نظر آتا ہے مگر اندر سے ٹوٹا ہوا ہے، کیونکہ اسے یہ احساس ستا رہا ہے کہ اس کے کچھ فیصلے حیا کو اس مقام تک لے آئے ہیں جہاں وہ خود کو اکیلا محسوس کر رہی ہے۔ حمزہ کے چہرے پر پچھتاوا، خاموشی اور ذمہ داری کا بوجھ صاف جھلکتا ہے۔ ایک منظر میں جب وہ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ بعض اوقات انسان دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش میں خود کو کھو دیتا ہے، تو یہ جملہ اس کی پوری کیفیت بیان کر دیتا ہے۔ ادھر حیا کی ماں کا کردار اس قسط میں خاص طور پر نمایاں نظر آتا ہے، جو بیٹی کو سمجھانے اور سنبھالنے کی کوشش کرتی ہے، مگر خود بھی اندر سے خوفزدہ ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ سچ سامنے آیا تو حالات قابو سے باہر ہو سکتے ہیں۔ ماں بیٹی کے درمیان ہونے والی گفتگو نہایت سادہ مگر دل کو چھو لینے والی ہے، جہاں ماں کہتی ہے کہ زندگی میں سب سے مشکل کام سچ کا سامنا کرنا ہوتا ہے، مگر اسی میں نجات بھی ہوتی ہے۔ یہ جملہ اس قسط کا مرکزی پیغام بن جاتا ہے۔ قسط کے درمیانی حصے میں کہانی کی رفتار کچھ سست ہو جاتی ہے، مگر یہی سست روی کرداروں کی گہرائی کو اجاگر کرتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے مناظر، خاموش نظروں کا تبادلہ اور پس منظر کی مدھم موسیقی ایک سنجیدہ اور حقیقت سے قریب ماحول پیدا کرتی ہے۔ ایک اہم منظر وہ ہے جب حیا اور حمزہ آمنے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، مگر الفاظ کم اور احساسات زیادہ ہوتے ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، مگر کہنے کے لیے بہت کچھ ہونے کے باوجود خاموش رہتے ہیں۔ یہ خاموشی دراصل ان کے دلوں میں چھپے خوف اور محبت کی نمائندگی کرتی ہے۔ اس قسط میں حیا کا کردار مزید مضبوط ہو کر سامنے آتا ہے جب وہ خود سے یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اب وہ صرف حالات کے ساتھ بہنے کے بجائے اپنی زندگی کے فیصلے خود کرے گی۔ اس کا ایک جملہ کہ اگر میں نے آج خود کے لیے آواز نہ اٹھائی تو کل میرے پاس پچھتانے کے سوا کچھ نہیں بچے گا، ناظرین کے دلوں کو چھو لیتا ہے۔ دوسری طرف حمزہ کو بھی یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ محبت صرف ساتھ چلنے کا نام نہیں، بلکہ مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا حوصلہ بھی مانگتی ہے۔ قسط کے آخری حصے میں ایک نیا موڑ اس وقت آتا ہے جب خاندان کے کچھ افراد ایک ایسے سچ کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو اب تک چھپا ہوا تھا۔ یہ اشارہ نہ صرف حیا بلکہ حمزہ کے لیے بھی چونکا دینے والا ہوتا ہے، اور ناظرین کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آنے والی اقساط میں حالات مزید پیچیدہ ہونے والے ہیں۔ آخری منظر میں حیا کو تنہا کھڑا دکھایا جاتا ہے جہاں وہ ایک گہری سانس لے کر آگے بڑھنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ کیمرہ آہستہ آہستہ اس کے چہرے پر زوم کرتا ہے، پس منظر میں مدھم موسیقی چلتی ہے اور قسط ختم ہو جاتی ہے، مگر یہ اختتام دراصل ایک نئی شروعات کا اشارہ دیتا ہے۔ قسط 17 یہ واضح کر دیتی ہے کہ میری زندگی ہے تو اب محض ایک جذباتی کہانی نہیں رہی، بلکہ یہ خودی، سچائی اور ہمت کی داستان بن چکی ہے، جہاں ہر کردار کو اپنی زندگی کے سب سے مشکل سوالوں کا جواب دینا ہے، اور یہی سوالات آنے والی اقساط کو مزید دلچسپ اور یادگار بنانے والے ہیں۔ ڈرامہ میری زندگی ہے تو کہ قسط 17 کہانی کو ایک نئے اور نہایت جذباتی موڑ پر لے آتی ہے، جہاں ہر کردار اپنے فیصلوں، خوف اور سچائی کے سامنے کھڑا نظر آتا ہے۔ اس قسط کی شروعات ایک خاموش مگر بوجھل ماحول سے ہوتی ہے، جہاں حیا اکیلی اپنے کمرے میں بیٹھی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی ہے۔ اس کے چہرے پر تھکن،
آنکھوں میں نمی اور دل میں بے چینی صاف نظر آتی ہے، جیسے وہ اندر ہی اندر کسی بڑے طوفان سے گزر رہی ہو۔ پچھلی قسط کے واقعات نے اس کے دل کو ہلا کر رکھ دیا ہے، اور اب وہ اس مقام پر پہنچ چکی ہے جہاں خاموش رہنا بھی مشکل اور بولنا بھی خطرناک لگتا ہے۔ حیا کو احساس ہونے لگتا ہے کہ اس کی زندگی کے فیصلے اب صرف اس کے اپنے نہیں رہے، بلکہ ان فیصلوں کا اثر اس کے آس پاس موجود ہر رشتے پر پڑنے والا ہے۔ دوسری طرف حمزہ کا کردار بھی اس قسط میں پہلے سے زیادہ سنجیدہ اور الجھا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ وہ بظاہر مضبوط نظر آتا ہے مگر اندر سے ٹوٹا ہوا ہے، کیونکہ اسے یہ احساس ستا رہا ہے کہ اس کے کچھ فیصلے حیا کو اس مقام تک لے آئے ہیں جہاں وہ خود کو اکیلا محسوس کر رہی ہے۔ حمزہ کے چہرے پر پچھتاوا، خاموشی اور ذمہ داری کا بوجھ صاف جھلکتا ہے۔ ایک منظر میں جب وہ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ بعض اوقات انسان دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش میں خود کو کھو دیتا ہے، تو یہ جملہ اس کی پوری کیفیت بیان کر دیتا ہے۔ ادھر حیا کی ماں کا کردار اس قسط میں خاص طور پر نمایاں نظر آتا ہے، جو بیٹی کو سمجھانے اور سنبھالنے کی کوشش کرتی ہے مگر خود بھی اندر سے خوفزدہ ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ سچ سامنے آیا تو حالات قابو سے باہر ہو سکتے ہیں۔ ماں بیٹی کے درمیان ہونے والی گفتگو نہایت سادہ مگر دل کو چھو لینے والی ہے، جہاں ماں کہتی ہے کہ زندگی میں سب سے مشکل کام سچ کا سامنا کرنا ہوتا ہے، مگر اسی میں نجات بھی ہوتی ہے۔ یہ جملہ اس قسط کا مرکزی پیغام بن جاتا ہے۔ قسط کے درمیانی حصے میں کہانی کی رفتار کچھ سست ہو جاتی ہے، مگر یہی سست روی کرداروں کی گہرائی کو اجاگر کرتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے مناظر، خاموش نظروں کا تبادلہ اور پس منظر کی مدھم موسیقی ایک سنجیدہ اور حقیقت سے قریب ماحول پیدا کرتی ہے۔ ایک اہم منظر وہ ہے جب حیا اور حمزہ آمنے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، مگر الفاظ کم اور احساسات زیادہ ہوتے ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں مگر کہنے کے لیے بہت کچھ ہونے کے باوجود خاموش رہتے ہیں۔ یہ خاموشی دراصل ان کے دلوں میں چھپے خوف اور محبت کی نمائندگی کرتی ہے۔ اس قسط میں حیا کا کردار مزید مضبوط ہو کر سامنے آتا ہے جب وہ خود سے یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اب وہ صرف حالات کے ساتھ بہنے کے بجائے اپنی زندگی کے فیصلے خود کرے گی۔ اس کا ایک جملہ کہ اگر میں نے آج خود کے لیے آواز نہ اٹھائی تو کل میرے پاس پچھتانے کے سوا کچھ نہیں بچے گا، ناظرین کے دلوں کو چھو لیتا ہے۔ دوسری طرف حمزہ کو بھی یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ محبت صرف ساتھ چلنے کا نام نہیں، بلکہ مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا حوصلہ بھی مانگتی ہے۔ قسط کے آخری حصے میں ایک نیا موڑ اس وقت آتا ہے جب خاندان کے کچھ افراد ایک ایسے سچ کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو اب تک چھپا ہوا تھا۔ یہ اشارہ نہ صرف حیا بلکہ حمزہ کے لیے بھی چونکا دینے والا ہوتا ہے، اور ناظرین کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آنے والی اقساط میں حالات مزید پیچیدہ ہونے والے ہیں۔ آخری منظر میں حیا کو تنہا کھڑا دکھایا جاتا ہے، جہاں وہ ایک گہری سانس لے کر آگے بڑھنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ کیمرہ آہستہ آہستہ اس کے چہرے پر زوم کرتا ہے، پس منظر میں مدھم موسیقی چلتی ہے اور قسط ختم ہو جاتی ہے، مگر یہ اختتام دراصل ایک نئی شروعات کا اشارہ دیتا ہے۔ قسط 17 یہ واضح کر دیتی ہے کہ میری زندگی ہے تو اب محض ایک جذباتی کہانی نہیں رہی، بلکہ یہ خودی، سچائی اور ہمت کی داستان بن چکی ہے، جہاں ہر کردار کو اپنی زندگی کے سب سے مشکل سوالوں کا جواب دینا ہے، اور یہی سوالات آنے والی اقساط کو مزید دلچسپ اور یادگار بنانے والے ہیں۔